बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान है। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल जी, इसके मकासद में तो नाकामी है और हुकूमती ऐवान इस पर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। जश्न का समा है। हुकूमत और इसके सपोर्टर शादियाने तक बजा रहे, मगर दर्जनों सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी पूछ रहा है कि एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, क्या वो दुरुस्त थी? क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा तरीक़ाकार था कि जमहूरी हुकूमतें आम तौर पर सियासी तरीक़ा को इस्तेमाल कर सकें? जब पीटीआई से मुज़ाकरात हो रहे थे तो क्या मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, या ऑपरेशन ही मज़ाहिरीन पर तशद्दुद का वाहिद हल था? तहरीक इंसाफ के कायदीन अपने कारकुनों के जाँ बहक होने और ज़ख्मी होने के मुतज़ाद दावे भी कर रहे हैं, मगर हुकूमती वज़रा गोलियाँ ना चलने के दावे पर कायम हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद के अस्पतालों में हलाकतों और मज़ाहिरीन के ज़ख्मी होने के शवाहिद हैं, मगर हुकूमत या अस्पताल के ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है। हुकूमती हिकमत अमली पर सख्त रद्दअमल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपनी क़यादत को भी सख्त आड़े हाथों लिया है। कायदीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कुछ एहतजाज की नाकामी का ज़िम्मेदार बुशरा बीवी पर, कुछ अली अमीन गंडापुर साहब को ठहरा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में शदीद तल्खी की रुदात भी ज़ुबान ज़द-ए-आम में मज़ीद इनसे हम पूछ भी लेंगे। बुशरा बीबी साहबा की तर्जुमान ने कहा कि एहतजाज में ना पहुँचने वाले कायदीन का मुहासबा बानी पीटीआई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फितना करार देते हुए सख्त इक़दामात का इंदिया दिया है। हुकूमती हलकों से ये खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हो रही है। क्या मौजूदा हालात में वहाँ गवर्नर राज लगाना दुरुस्त फैसला होगा? इसके असरात क्या होंगे? क्या इतना आसान काम है? और मैसेज दुनिया को क्या जाएगा? ये भी एक अहम सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या रिएक्शन होगा? बलूचिस्तान असम्बली, जी हाँ, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर हो चुकी है। कितना सिग्निफिकेंट है? बलूचिस्तान की असम्बली, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फैसल वाडा पहले ही पीटीआई पर पाबंदी की पेशगोई कर चुके हैं, तो क्या उनकी ये पेशगोई भी दुरुस्त साबित होगी? मगर राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और गवर्नर राज की मुखालफत की है। अब बहुत से सवाल आते हैं कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या सलमान अकरम राजा, हामिद रजा साहब के बाद मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे? क्या पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को तब्दील किया जा रहा है? क्या पीटीआई दोबारा एहतजाज प्लान कर रही है? और इसके सिलसिले में अगली हिकमत अमली क्या होगी? ये तमाम चीज़ें हैं। आज हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि सियासी बहरान जल्द से जल्द हो। हम सियासी क़यादत इस बहरान को हल करने में संजीदा नज़र आनी चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। क्या अभी पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात मुमकिन है, या मुल्क मज़ीद बहरान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? हुकूमत को देखेंगे सीनियर साफ़ी मुतीला जान पर मज़ाक़ा खेज़ एक अदद FIR और गिरफ्तारी की वजह से शदीद तनकीद की ज़द में है। यानी शक अब कुछ यकीन में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो शख्स सिगरेट नहीं पीता यार, उस पर आइस का मुकदमा समझ से बिल्कुल बालातर है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो जी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कौसर काज़मी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपसे अगर बात का आगाज़ करूँ तो उस सियासी कमेटी के इजलास में आप शरीक थे। सुना है आपने भी कहा है कि बहुत तज़हीक से बात की गई बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, और कुछ ऐसा था। जरा तो चीज़ें क्लियर कर दें, क्योंकि असल फोकस जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना चाहिए था उससे हट रहे हैं इस किस्म की खबरों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरा सवाल पहुंच गया आप तक? जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरा सवाल पहुंच गया आप तक? फिरदौस शमीम नकवी साहब से हम कोशिश करेंगे रब्ता हो जाए। मैं कौसर काज़मी साहब, इस सवाल का दूसरा रुख आपकी तरफ करूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो इस लेवल पे कह रहे हैं कि ये सियासी जमात ही नहीं है और अल्लाह ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, इसको ख़त्म करना होगा। मुझे बताएं, ये तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो रिज़ल्ट किसी और किस्म के हो सकते हैं। आप बताएं, वज़ीर-ए-आज़म लेवल पे बंदा इस तरीके से बात करे तो कहीं अवामी मैंडेट के हवाले से एक सवाल नहीं है कि उसकी तौहीन हो रही है? ये देखें, मकबूलियत के हवाले से तो बात आपके सामने आ गई कि जब ये केपी के तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बाद वफाक पर इन्होंने एक तरह की चढ़ाई की, और जिस तरीके से इन्होंने वहां पे ऐलान किया कि हमने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया, हमने 26 नंबर किला फतह कर लिया और हमने अटक किला फतह कर लिया, तो सियासी जमातें अपने एहतजाज के अंदर इस तरह के ना अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, ना उनके अंदर जो लोग होते हैं वो मशीन गन और मुख्तलिफ किस्म का असलहा उन्होंने उठाया होता है। तो ये तो अगर इंतशारी और फितना कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो इन्हीं हालात के तनाजुर में उन्होंने ये बिल्कुल कहा है जी। अभी मकबूल तरीन जो आपने कहा ना जी, किस तरह की मकबूल तरीन जमात है
کہ کے پی کے اندر سے تو وہ ایک لشکر لے کے آ جاتے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جہاں پہ انہوں نے کلین سویپ کا ایک دعویٰ کیا ہوا تھا کہ فلاں بھی ہار گیا، فلاں بھی ہار گیا، ہم جیت گئے، اور فارم 47 کا جو بیانیہ تھا وہ تو زمین بوس ہو گیا نا. جب پنجاب سے کوئی بندہ تو دور کی بات، آپ کی لیڈرشپ نہیں نکلی. اور لیڈرشپ کیوں نہیں نکلی؟ جب آپ کی جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے کھل کے یہ کہہ دیا کہ جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ 5 اور 10 ہزار بندہ لے کے آئیں گے ورنہ ان کو اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا. اس طرف دھمکیوں کے باوجود اگر کسی بندے نے تگ و دو اور کوشش نہیں کی، جو کہ انہوں نے کی لیکن ان کو عوام نے رد کیا، تو یہ مقبولیت والا دعویٰ تو بالکل اس کو آپ سمجھیں کہ ایک سوشل میڈیا کی اختراع ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی ماہر ہے. اب آ جائیں ذرا ان کا جو فتنے والی بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے کی. ایسی جماعت کے بارے میں یہ الفاظ کیوں نہ استعمال کیے جائیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے کے دی چوک کو خون میں لت پت دکھا دے. جو اس وقت بھی یورپ کے اندر الیکٹرانک جو ٹرکس ہیں جن پہ سکرین نصب ہوتی ہیں ان کے اوپر غزہ کی اور فلسطین کی تصاویر لگا کے پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں جو بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر اس وقت جو دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں مصروف ہیں، جنگ میں مصروف ہیں، جنگ کا ماحول ہے، ان کی ویڈیوز، یعنی آپ سمجھتے ہیں سرے سے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں 26 نومبر کو؟ کوئی لائٹس آف کر کے کوئی گولیاں شولیاں چلی ہوں، کوئی رینجرز نے فائرنگ کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس میں زخمی ہوں یا جاں بحق ہوئے ہوں، اسپتالوں میں منتقل ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب لغو بات ہے، اختراع برتی گئی ہے، چاہے گارڈین کی طرف سے، چاہے بی بی سی کی طرف سے، چاہے حامد میر صاحب کی طرف سے، چاہے کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ سورسز کی طرف سے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب غلط ہے؟ میں بڑے بڑے چیمپئن صحافیوں کا حوالہ دوں گا جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 3 گھنٹے تک لگاتار فائرنگ ہوتی رہی. اس میں ان کے یوٹیوبر تھے جو ان کی ڈارس بنا رہے تھے اور ان کو جناب ساتھ ساتھ ان کے دوڑ رہے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ آپ نے تمام جو فتوحات ہیں وہ آپ نے کر لی ہیں، آپ نے پولیس کو، رینجرز کو مار بگایا ہے. وہ بھی وہاں پہ موجود تھے آپریشن کے بعد، اور ہم نے یہ دیکھا، بلکہ ہر آنکھ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کسی نے خون کا ایک دھبا تک نہیں دیکھا. یہ کون سی ایسی جو ہے وہ جادو کی چھڑی تھی کہ حکومت نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گولیاں مار کے مار بھی دیا اور اس کے بعد صفائی کا بھی سارا عمل پورا ہو گیا. تو وہاں پہ بگدڑ مچی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگوں کے پاس وہاں پہ اسلحہ موجود تھا اور یہ لاشیں اٹھانے آئے تھے اور لاشیں ان کو چاہیے تھی ان کی سیاست کے لیے. یعنی گورنمنٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان جگہوں کا نقصان بھی کیا، اپنی گاڑیاں بھی تباہ کی اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، خون کا دھبا کوئی نظر نہیں ہے. یعنی آپ لوگ مکمل طور پر صرف 30 سیکنڈ دیں. دیکھیں جس وقت علی امین اور بشرا بی بی وہاں سے نکلی تو ان کے اپنے کارکنان نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا، چھڑیوں کے وار کیے گئے. جب لیڈرشپ بھاگتی ہے پھر کارکنان جو وہاں پہ ہوتے ہیں. سر گولیاں تو نہیں چلائی نا سر؟ میں آتا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی شامل کر لوں نا، کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے نا، اور اس سارے معاملے میں بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کہاں کھڑے یہ جاننا بہت ضروری ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ان مبینہ ہلاکتوں کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ایسا ہے آپ کے پاس بھی کوئی خبریں؟ کوئی رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہہ رہے ہیں اطلاعات تو ہمارے پاس ہیں کہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں. ویژولز تو سوشل میڈیا کے کمال ہی ہے نا، اس میں تو پیمز کے ڈاکٹرز تک بول رہے ہیں، بی بی سی کی رپورٹس کے اندر بھی یہ سب چیزیں سامنے. گارڈین بہت سی چیزوں کے حوالے سے پردہ اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں پیپلز پارٹی؟ بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایسی تشدد کی سیاست کی ہمیشہ مخالف رہی ہے، بلکہ وکٹم رہی ہے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر وزاداری اور جو ٹھہراؤ ہے یا برداشت ہے وہ پیدا کرو. ہم تو ہمیشہ سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور جو اس دن ہوا ہے وہ میرے سے زیادہ بہتر تو آپ لوگ جانتے ہیں. آپ کی ڈی ایس این جیز وہاں موجود تھی، آپ کے رپورٹرز وہاں موجود تھے. آپ دیکھیں یہ جو الزام تراشی ہے یا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اس پہ میرا تو نہیں خیال، اس پہ آپ کو اپنا واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، اور میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ چیزوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں. آپ بتائیں نا کہ وہاں پہ کیا دیکھا؟ کیا آپ کی ڈی ایس این جیز نہیں تھی وہاں پہ؟ کیا آپ کے رپورٹرز وہاں پہ نہیں تھے؟ جی میں تو کئی وہاں پہ بیورو چیفز کو بھی ملا ہوں جو وہاں پہ اسلام آباد میں وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے سارا حال چال وہاں کا. وہاں پہ جو پریس بریفنگ دے رہے تھے وزیر آپ کے جو مواصلات ہیں عطا تارڑ صاحب منسٹر تھے، پھر اس سے پہلے محسن نقوی صاحب تھے.
وہ وہیں پہ کھڑے سارا کچھ کر رہے تھے. اب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ قیادت بھاگی وہاں سے, لوگ بھی وہاں سے بھاگے, بھگدڑ بھی مچی, وہ جگہ خالی کرانے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی وہاں پہ آئیں. یہاں ساری چیزوں سے پہلے آپ کو یہ تو دیکھیں کہ یہ شروعات ہوئی کہاں سے, کس وقت کس کا پہلا بندہ مرا کس کا. اب آپ ان ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے یہ کہیں جی کہ وہاں پہ گولی چل گئی, وہاں پہ سینکڑوں لوگ مر گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ پولیس والے, وہ مبشر بیچارہ جو مظفر گڑھ پولیس کا تھا, وہ سب سے پہلے شہید ہوا. پھر اس کے بعد چنیوٹ پولیس, میرے ضلع کی پولیس تھی, ٹھیک اس ہے, کو اس بے دردی سے مارا گیا. اس بے دردی سے ویڈیوز بنائی گئیں ان کو پکڑ پکڑ کے کہ ٹھیک ہے, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاؤ. مجھے عمران خان سے قد نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ حقائق تو سامنے رکھیں کہ وہاں پہ رینجرز کے بھی جوان شہید ہوئے ہیں. جی جی بالکل, اسلام آباد پولیس کے اور سویلین لوگ بھی گاڑیوں کے جی نیچے آئے ہیں. مرزا صاحب یہ حقائق رکھنے ہیں گورنمنٹ نے نا, کہ یہ بات کہہ رہے تھے جی کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں تھیں جنہوں نے لوگوں کو کچل دیا, حالانکہ ایسے حقائق بالکل نہیں, بالکل بے بنیاد ہیں یہ الزامات. لیکن مرزا صاحب حقائق نا کچھ گورنمنٹ کو بھی رکھنے ہیں اور گورنمنٹ کو سامنے چیزیں لے کے آنی ہیں. اتنے ڈر میں رہنا یہ اب بذات خود ایک بہت بڑا کوشچن ہے. جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم بتائیں, تو اناؤنسمنٹ تھی ڈی ایس این جیز ڈاؤن کریں, اناؤنسمنٹ تھی یہ آپریشن ایریا اس کو کلیئر کریں, پھر لائٹس آف ہوئیں, تو میڈیا نے کیا دیکھا ہوگا؟ سوشل میڈیا سے مجھے اور آپ کو پتا چل رہا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک کے پہلے حصے میں تھوڑا سا آڈیو کا معاملہ تھا. فردوس شمیم نقوی صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی, لیکن ہم ابھی ان سے وہ سوال کر لیتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ اس سیاسی میٹنگ کے اندر تھے جس میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ بہت غصے میں تھیں, انہوں نے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا, گدھ کا لفظ استعمال کیا, کوئی بے شرم کا لفظ استعمال کیا. اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ آپ اس میٹنگ میں اگر تھے تو آپ نے اس پر ریئیکٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمارے متعلق اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون, جو کچھ پچھلے دنوں ہوا, مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی لاش کہاں گری. مجھے یہ کہنے دیں کہ لاش جو گرتی ہے وہ انسان کی گرتی ہے. میں ابھی مسلمان کی تو بات ہی نہیں کرنے آیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. تو جس کا بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے, چاہے وہ یونیفارم میں ہو یا وہ عام شہری ہو. اب مرتضیٰ بھائی آپ کو بیان کر دوں, میں قافلے کا حصہ تھا. میں ملک پاکستان کے اندر سفر کر رہا تھا پشاور سے اپنے دارالخلافہ اسلام آباد کے لیے. غازی کے مقام پر مجھے روک دیا گیا اور میرے اوپر شیلنگ ہوئی کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ کون سا قانون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ کیا میں کسی اور ملک میں جا رہا تھا یا میں اپنے ملک میں جا رہا تھا؟ میں کہا تمہیں کوئی حق نہیں ہے روکنے کا. ہم نے وہ رکاوٹیں ہٹائیں اور وہ آگے بڑھے. برہان کے اوپر اس سے زیادہ سخت مزاحمت ہوئی. وہاں ہمارے بے تحاشا لوگ زخمی ہوئے, ربر بلٹ سے بھی اور ڈائریکٹ شیل لگنے سے بھی. وہاں سے آگے نکلے تو کٹی پہاڑی کے اوپر, پہاڑی پہ چڑھے ہوئے تھے, فائرنگ بھی کر رہے تھے, ٹیئر گیسنگ بھی کر رہے تھے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں, لیکن میڈیا کو تو بند کر دیا گیا تھا. لیکن میڈیا کے پاس ساری فوٹیج ہیں, اسے کہ میں نے میڈیا کے لوگوں سے میری بات وہاں ہوئی ہے. ذرا دیکھ لیجئے کہ اشتعال کس نے دلایا, رکاوٹیں کس نے کھڑی کی. کیا آپ کا آئین جس کو میں اور آپ دونوں پابند ہیں, اور کوثر کاظمی صاحب بھی پابند ہیں, اور سلمان حیدر بھی پابند ہیں, فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم ٹو پروٹیسٹ ہے یا نہیں ہے؟ یا میں قانون میں سے 15, 16, 17, 18 پڑھ کے سناؤں, فنڈامنٹلز آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ہے آج کا اصل موضوع کہ پاکستان کے اندر ریاست نے دہشت گردی کی ہے. 9 مئی کا تو ایک سیاسی پارٹی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں جو کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں, جو کہ ہم ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ویڈیوز لاؤ. آج ہم الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے دہشت گردی کی ہے. ویڈیوز بھی ہیں, لاشیں بھی ہیں,
اور میرے خیال سے 1 لاکھ کی قیمت جنہ ہاؤس سے زیادہ ہے. اچھا مگر ایک محسن، زندہ انسان مگر کے مر جانے نقوی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ قافلہ لٹا کیسے یہ بیسیکلی نا، کیونکہ اصل آپ اس موضوع پہ پوری پی ٹی آئی بھی نہیں رہی اب تو وہ اختلافات کا شکار ہو گئی. وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اندر کوئی گروپ بندی آ گئی، بشرا بی بی کا قصور، علی امین گنڈاپور کا قصور. میں آپ کو سلمان پیغام دے دیتا ہوں، 3 دن کے بعد ہم دوبارہ اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم کب دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں. اوکے ہمارے فاؤنڈر سے ملاقات ہو جانے دیجئے، ٹھیک ہے. ہمیں ان سے اپروول لینا ہے. دیکھیں جب میرے ورکرز کی لاشیں گرنی شروع ہوں اور میرے پاس دفاع کا کوئی طریقہ نہ ہو، جب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے ایک ریاست اپنے شہریوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ اور برباد کر رہی ہو، ٹھیک ہے. ان کے املاک کو تباہ اور برباد کر رہی ہو، ویڈیو دیکھیں کہ یونیفارم والے لوگ گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. جائیے دیکھیے جب ٹھیک. میڈیا نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں آفٹر دی فیکٹ، ٹھیک. پیمز کی رپورٹ دیکھ لیجئے. کیوں نہیں اون کر رہے، کیوں نہیں پبلک کر رہی ڈیٹا؟ جی کوثر کاظمی صاحب کیوں نہیں اون کر رہے ان لوگوں کو، کیوں نہیں پبلک کر رہے ان کی ڈیڈ باڈیز کو، یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. اور یہ 3 دن بعد دوبارہ آ رہے ہیں کوثر صاحب، 3 دن بعد دوبارہ آ رہے ہیں. دیکھیں سلمان، آپ کا پروگرام بڑی پاکستان میں بڑا دیکھا جاتا ہے اور آپ جرنلسٹ ہیں. آپ کے توسط سے میں آج یہ خوشخبری ایک سنانا چاہوں گا قوم کو کہ بڑے عرصے سے جو تحریک انصاف کے دور میں پی ٹی آئی پر پی آئی اے پر پابندی لگی تھی وہ آج یورپ سے اٹھ گئی ہے. الحمدللہ. بڑا مطالبہ تھا لوگوں کا اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا میاں نواز شریف سے جب وہ یہاں پہ تھے، مریم نواز صاحبہ سے، اور اس پہ انہوں نے بڑے ذاتی طور پر انٹرسٹ لے کے آج وہ پابندی اٹھ گئی ہے. تو یہ خوشخبری ہے. پرتشدد ماحول میں نا خوشخبریاں بھی دینی چاہیے عوام کے ساتھ. تو یہ جس طرح نقوی صاحب نے کہا نا جی کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، بالکل ہے جی. احتجاج ہر مہذب معاشرے میں شہریوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی ملحوظ رکھیں. اب برطانیہ کی مثال لے لیں، یہاں پہ کسی کو احتجاج سے روکا نہیں جاتا. اب جب بھی ایک اصول و قواعد طے ہوتے ہیں کہ آپ نے یوں نکلنا ہے اور اتنی دیر فلاں جگہ رہنا ہے، دیکھیے گا کہ عام لوگوں کی زندگی متاثر نہ ہو، تو اس طرح پھر ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اور یہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا، ہم نے یہ قلعہ فتح کر لیا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے حوالہ دیا، اس سے بالکل تصاویر بنی ہیں جی، ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور اب پورے یورپ اور امریکہ میں ان کے ٹرک سڑکوں پہ گھوم کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اچھا قاسمی صاحب، اگر اسٹیبلش ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اگر یہ ہلاکتیں اسٹیبلش ہو گئیں، میرا ذرا سوال کمپلیٹ ہونے دیں. اکارڈنگ ٹو گارڈین رپورٹ، سلمان ان کے تو منسٹر میں آتا ہوں، میں گولی نہیں چلی. شمیم صاحب میں نہیں وہ مجھے اس کی اطلاعات مجھے رانا ثناء اللہ صاحب سے سمجھ میں آ گئی نا. انہوں نے کہا ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آن دا ریکارڈ بات کی ہے نا. میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس شمیم نقوی صاحب، لیکن مجھے ذرا کوثر بھائی سے ایک معاملہ اسٹیبلش کرنا ہے، کیونکہ تکلیف تو انہیں کو بھی ہے. جو کچھ بھی ہوا تو پاکستان کے ساتھ ہے نا، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. کہ تو بعد میں ہم پاکٹس میں ڈال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو کوثر اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو دھوکہ دے دیا پاکستانی عوام کو، پی ٹی آئی نے، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ پکچرز ڈرا کر دیں. گارڈین کون سا دھوکہ دے رہا ہے؟ بی بی سی کون سا دھوکہ دے رہا ہے؟ کچھ بھی ہو، حامد میر صاحب میں کہتا ہوں ایک اتھینٹک صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان کا ایک بڑا نام ہے. وہ صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود وٹنس ہوں، میں ادھر لوگوں کے اندر بیچ میں موجود تھا. یہ سب چیزیں بھی ان کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. اور اوپر سے ہمارے 2 صحافی صاحب ان کو اٹھا لیا گیا. اب یہ بھی دیکھ لیں، مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے بی بی سی کا اور گارڈین کا حوالہ دیا، انہوں نے موقف چلایا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے نا جی، ان کے مطابق اتنے افراد جو ہیں ہماری علاقے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رپورٹرز نے ہمیں یہ خبر دی ہے. تو یہ بالکل اس کی تصحیح ہونی چاہیے اور درست تصاویر جو ہے وہ عوام کے سامنے جائیں. ٹھیک ہے. اب بی بی سی کا آپ نے حوالہ دیا، ایک وائس نوٹ چل رہے ہیں لوگوں کے کہ ہم گئے، ہم گر گئے، 2 بندوں کو گولیاں لگ گئی، اور انہوں نے ان وائس نوٹ کو اگر سامنے رکھیں تو 5 بجے ہی آپریشن کا آغاز کرا دیا انہوں نے. 5 بجے وہاں پہ کیا تھا، آپ کی بھی ڈی ایس جی تھی، ہمارے لوگ بھی وہاں پہ تھے. تو اس طرح کا سلسلہ تو 5 بجے کے قریب تھا ہی نہیں وہاں پہ. اب جو رپورٹ پولی کے غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. آ رہا ہوں نقوی صاحب، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کے پاس پورا رسپونڈ لوں گا.
काज़मी साहब को वैसे ही अब ये है कि जब मैं हवाला दे रहा हूं आपका, ठीक है, उस एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज और इंतशार नुमा एहतजाज के अंदर लोगों के पास असलहा था। वो कौन लोग थे कि अभी तो बुशरा बीबी और अली अमीन जो है वो कुलसूम हॉस्पिटल के सामने है, और इनका एक जत्था जो है वो पहुंच जाता है डी चौक के अंदर, और जब इनसे पूछा जाता है वो कौन लोग हैं और उनके हवाले से उनको पता नहीं था। अब फिर मैंने आपको अपने आगाज में एक हवाला दिया कि उनमें शिद्दत पसंद लोग शामिल थे, होते हैं, बिल्कुल होते हैं के अंदर। जो सलमान सुने, जिन लोगों ने मजहबी मुनाफरत वाले कमेंट भी किए कई वीडियोस के अंदर, अब वो लोग कौन थे? क्योंकि इन्होंने छानबीन तो की नहीं, इनको हुक्म मिला कि बड़ी तादाद में लोगों को लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। अब उस एहतजाज के अंदर कौन लोग थे शायद ये भी नहीं जानते। ठीक है, डेफिनेटली चनार के हालात देखें, वहां पे अमवात देखें, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें। अब वो लोग इनके जत्थे का हिस्सा बन के अगर दारुल हुकूमत में आ गए और जिसकी मुतजाद इतलात हैं, अब जब वो लोग हैं तो रियासत ने तो बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, वहां पे एक हेड ऑफ स्टेट आए हैं उनको भी बचाना है, और आम आदमी की जानो माल की भी हिफाजत करनी है। ठीक है जी हसन मुतवल्लिल साहब, रियासत ने अपने आप को बचाना है, इसलिए उसको ये करना जरूरी था क्योंकि आम आदमी की उसको हिफाजत करनी है। अगर रियासत के ये एक्ट मेरिट पर हैं तो मेरा एक सवाल है, तो फिर रियासत ने जो माजी में जितने एक्ट किए फिर वो भी सब दुरुस्त हैं, चाहे वो त्यारा हाईजैकिंग वाला केस हो, चाहे वो ट्वीट हमें कबूल नहीं है वो वाला ट्वीट हो, तो फिर रियासत की माजी के भी तमाम इकदामात को फिर दुरुस्त करार दिया जाए। देखें, आप अगर अब सारी चीज़ों को इसी के साथ लिंक करते रहेंगे, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो वो करम में होने वाले वाक़या की जाती है, बिल्कुल, कि उस पर क्या इनिशिएटिव लिया हुकूमत ने, क्या हुकूमत ने वहाँ पे किया, कितने लोग वहाँ पे गिरफ़्तार हुए, कितने उन मज़लूम जो मकतूलीन थे जिनकी लाशें सड़क पे पड़ी रही। और अफसोस की बात तो ये है कि लोग आते थे और जब वो देखते थे कि ये अहले तशी हैं तो वो लाशें छोड़ के वापस चले जाते थे, यानी वहाँ पे कोई इंसानियत नहीं थी। यहाँ पे तो बिल्कुल जहाँ पे भी कत्ल हो वो किसी पार्टी या मज़हब का नहीं, इंसान का कत्ल होता है और इंसानियत का कत्ल होता है। तो यहाँ पे तो ये फार्मूला है, वहाँ पे ये फार्मूला क्यों नहीं था? फिर वो चीफ मिनिस्टर केपी जो हैं वो ठीक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के या तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इससे पहले वो वहाँ के कस्टोडियन भी हैं उन लोगों के, वो सीएम हैं उनके, उनको इंसाफ देना चाहिए, ना कि वफाक पे वो चढ़ाई करें। बाकी थोड़े लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो उस कॉन्वॉय को लीड कर सकते थे। फिर सिंध से लोग अगर आ रहे थे तो वो केपी की बजाय अगर सीधा इस्लामाबाद आ जाते या पंजाब से गुजर आते, पंजाब से लोग क्यों नहीं निकले, पंजाब से आ जाते, तो ये तो रियासत के सामने रियासत खड़ी करने वाली बात है। आप रियासती इदारों का टकराव करवा रहे हैं, आप उन लोगों को सड़क पर ला रहे हैं। और जैसे अभी बात हो रही थी, नकवी साहब कह रहे थे कि वहाँ पे कटी पहाड़ी के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और लोग, हाँ बिल्कुल हुकूमत ने मेजर्स लिए कि वहाँ पे रुकावटें खड़ी की, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या था उस वाक़या में सबसे बड़ा इल्ज़ाम हुकूमत पे ये था कि लोगों को रोका क्यों नहीं गया, क्यों उनको वहाँ जाने दिया गया, क्यों कोर कमांडर के घर जाके और वो पतलूले लहराने का मौका दिया गया, क्यों कर्नल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ने का और उसकी बेहुरमती करने का मौका दिया गया, क्यों MM आलम का जहाज़ जो है वो जलाया गया। ये सारे सवालात थे। अगर इस दफ़ा हुकूमत ने रोका है, क्योंकि एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, एक डिप्लोमेट आया हुआ है, प्रेसिडेंट है एक मुल्क का, और जब भी कोई डेलीगेशन आता है उसी वक्त कॉल आ जाती है कि चलो जी इस्लामाबाद चलो और चढ़ाई करो और इसको मुल्क को इन बहरानों से निकलने का जो मौका मिल रहा है, या जो आलमी दुनिया कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकले और पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है कि ये निकले, अगर ये वाकया है, चाहिए। अगर ये वाकया है, ताकत का बेदरीग इस्तेमाल हुआ है, तो इसको 9 मई के साथ कंपैरिजन बेहतर लगेगा। वो इमारतें थी, मोनामेंट्स थी, निशानियां थी, सारी हमारे लिए अजमत की निशानियां थी, मगर किसी इंसानी जान के साथ उसका कंपैरिजन आप समझते हैं मुनासिब है जी?
نہیں جان کس کی گئی؟ جان تو حفاظت کرنے والوں کی گئی نا، جانے تو رینجرز کی گئی، جانے تو پولیس والوں کی گئی، ٹھیک ہے، جانے آپ کس کی جانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تحریک انصاف کو کسی چیز پہ، میں نہیں کہتا کہ ان کا بندہ نہیں مرا ہوگا، ان کا کارکن، وہ ہم پاکستانی ہے، ہمارا بھائی بہن ہی ہوگا، اگر کوئی ان کو ایسا ہے تو وہ کھل کے ثبوت لائیں، پیش کریں، عدالتیں موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، آپ کو وہ ثبوت فراہم کریں۔ وہاں پہ ایک میڈیا جو تھا وہ تو ہمارا نیشنل میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، ایک وہاں پہ جو یوٹیوبرز کی بھرمار تھی، جو ان کے پے رول پہ کہہ لیں یا ان کے حمایت یافتہ لوگ تھے، جو ان کے کارکنان تھے اور کیمرہ اٹھا کے پھر رہے ہیں اور لوگوں لے کے اور وہ سب کے منہ کے آگے کر رہے ہیں، رانا ثناء وہ صاحب تو موجود کہہ رہے ہیں نا تھے، کہ میرے پاس ان اطلاعات کو لے ہیں۔ کے آئے، یقیناً ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی آدمی تحریک انصاف کا مرا ہے تو اس کو وہ نہ جی کنسیڈر نقوی کیا صاحب، جائے کہ تحقیقات وہ ہونی مرا چاہیے۔ ہے۔ عمر ایوب صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کیا ہے، لیکن آپ کو بھی سر ثبوت سامنے رکھنے ہوں گے، نہ ہی غیر ملکی میڈیا، نہ ہی کوئی صحافی حضرات، آپ کو کچھ پروفز سامنے رکھنے ہوں گے، تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں آپ وہ ثبوت سامنے رکھیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی حقیقتوں کو بہت زیادہ دور بھی کر دیا گیا نا، کہ ایک 268 بتا رہا ہے تو کوئی 100 بتا رہا ہے، کوئی 40 بتا رہا تھا، کوئی 18 بتا رہا ہے، یہ تو بذات خود یہ چیزیں اتنی ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہیں۔ سوال مجھ سے ہے جی؟ جی 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 نقوی صاحب، آپ ہی سے سوال ہے، آل یورز۔ دیکھیے، پہلی چیز، پیمس اور پالی کلینک وہاں کا ریکارڈ لے آئیے جس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ متی اللہ جان کو لائیے ٹی وی پہ۔ متی اللہ جان کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر نہیں ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے۔ اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس کے پاس سے ڈرگز نکلی ہے۔ اس سے بہودہ الزام آپ کی صحافی کمیونٹی کے اوپر نہیں لگایا جا آئس سکتا۔ پیتے ہیں، آئس وہ ایک پیتے ہیں، ریپیوٹیڈ جرنل، آئس از واٹ؟ ہی از اے ڈرگ ایڈکٹ، بالکل۔ آئس از اے ڈرگ۔ سو اس سے زیادہ بےہودہ ہے۔ ان کی سب حضرات کی جو یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ موٹر ویز ملک کی بند ہوئی، ریپیئر کے لیے بند ہوئی۔ ارے دنیا کی تاریخ میں دکھا دو۔ میں ماسٹرز کیا ہوں مرتضیٰ صاحب ہائی وے انجینئرنگ میں یونیورسٹی آف میشیگن این آربر سے۔ میں نے آج تک ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے پوری موٹر وے بند ہونے کی کہیں تاریخ نہیں سنی۔ لینز بند ہوتی ہیں، پوری کی پوری موٹر ویز، ایک نہیں، ساری موٹر ویز لیڈنگ ٹو پنجاب، ٹو اسلام آباد، چاہے وہ پشاور سے آ رہی ہو، چاہے وہ آپ کے ملتان سے آ رہی ہو، چاہے لاہور سے آ رہی ہو، چاہے جھنگ سے آ رہی ہو، چاہے وہ میاں والی کی طرف سے آ رہی ہو، سب کو بند کر دیا۔ لاہور کے اندر کتنے کنٹینر لگے ذرا اس کا بل پیش کر دیجئے۔ کتنی دہشت گردی کی گئی ہے۔ راوی کے پل کیوں بند تھا؟ سارے پل کیوں بند تھے؟ چناب کا پل کیوں بند تھا؟ لگاؤں تصویریں؟ کیا آپ نے دیکھی نہیں ہے وہ؟ اور کب سے بند تھا؟ پوچھاؤں آپ کو ٹرکر سے اور ٹرانسپورٹر سے کہ بس والوں سے پوچھیں کہ ان کی بس سروس چلی ہے 23 سے لے کے 26 تک؟ پتہ چل جائے گا آپ کا سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے۔ کیا آپ کسی ملک میں اس طریقے سے بند کر سکتے ہیں ملک کو؟ آپ نے کہا کہ جی جب کسی کے ساتھ یہ پابندی ہوتی ہے، 10 ٹاؤننگ اسٹریٹ پہ پورا دن پروٹیسٹ ہوتی ہے، کوئی شرائط طے نہیں ہوتی۔ مگر نقوی صاحب ایویڈنس تو آپ کو سامنے رکھے ہوں گے نا آپ کو میں کہیں دکھا دیجئے۔ ہاں، جب میں لا کو اپنے ہینڈ میں لوں، جب میں لا کو وائلیٹ کروں، اس وقت لا انفورسنگ ایجنسی اسٹیپ ان ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ کام کریں گے، اور جو کرتے ہیں ان کو اریسٹ بھی کرتی ہیں، اور میں کہتے کریں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں ہم پیسفل پروٹیسٹرز ہیں۔ تو سر ادھر پولیس اہلکار شہید کیسے ہو گئے؟ رینجرز اہلکار کیسے شہید ہو گئے اگر پیسفل پروٹیسٹ تھا یہ؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ بھی ایک میرا رائٹ ہے۔ ٹھیک، اگر مجھ پہ کوئی گولی چلائے گا، اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو اسے سیلف ڈیفینس کہلایا جاتا ہے۔ میں اسی وقت مرتضیٰ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ میرا راستہ کیوں روکا گیا؟ مجھے کیوں روکا گیا؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ میں ہوں ایک 70 سال کا آدمی،
میرا الیکشن مجھ سے چوری کیا گیا, میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا. میں اگر نکلا ہوں اپنے مینڈیٹ کے کلیم کے لیے اور میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا چاہتا ہوں یا پارلیمان کے سامنے احتجاج کرنا چاہتا ہوں, میں نے تو وائلیٹ بھی نہیں کی, ڈی چوک کے آگے گیا ہی نہیں ریڈ زون میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات کہتے ہیں جس کے اوپر میں بولنا شروع کیا تھا تو آپ نے غلط کہتے ہو برادر محترم تاجوی صاحب, غلط کہہ رہے ہیں. میں وہاں پہلی دفعہ ڈی چوک پہ جو پہنچا ہوں وہ 1:45 بجے پہنچا ہوں, 1:45 بجے. اور جب 5 بجے میں پہنچا ہوں دوبارہ ایک دفعہ تو اوپر سے فائرنگ سے 2 بچے وہیں شہید ہوئے ہیں. ایک کے بیک سائڈ پہ گولی لگی اور ایک کے سیدھے جو ہے سر پہ لگی. اوپر سے سنائپر فائرنگ ہوئی ہے. اور یہ 5:30 بجے کا وقت تھا. مغرب کے وقت اذانیں ہوئی ہیں اور انہوں نے پورے علاقے میں اندھیرا کر دیا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد تاریخ کی, میں 16 سال کی عمر سے اسٹوڈنٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں, سیاست کر رہا ہوں. میں نے بہت ساری شیلنگ کھائی ہے اپنی زندگی میں, اس سے بدترین شیلنگ میں نے دیکھی نہیں. اور اس کے بعد جو آپ کو گولیوں کی آواز جس کا ذکر حامد میر جیسے سیاست وہ جرنلسٹ کر رہے ہیں کہ اس تعداد میں وہ کہتے ہیں گولیوں کی آواز نہیں سنی کبھی. ٹھیک. وہ گولیوں کا ریکارڈ لے آئیں کہ سرکاری خزانے سے کتنی گولیاں دی گئی تھی, کتنے شیل دیے گئے تھے, کتنے واپس آئے. میں آ جاتا ہوں ذرا کاظمی صاحب کے پاس آتا ہوں نا سر, میں دوبارہ آپ کو ٹائم دوں گا. جی کاظمی صاحب, ایک تو آپ رسپونڈ کر دیں نقوی صاحب کو, آپ کے کئی سوالوں کو انہوں نے جواب بھی دے دیے. دوسرا میرا مین معاملہ ہے بلوچستان اسمبلی سے قرارداد پاس ہوگی اور سیم اسی طرح. ایک بات سلمان اور کہنے دیں, ایک بات کہنے دیں پلیز, معافی چاہتا ہوں. جی جی. حسن مرتضیٰ صاحب نے جو واقعہ ہمارا پارا چنار کا ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا, جس سے کیونکہ ہم تینوں حضرات اہل تشیع ہیں اور سب کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے ہمارے مسلک کا. بات یہ کہ کنٹرول کس کا ہے پارا چنار میں, کیا پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے؟ کیا وہ کنوائی جس کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی اس کے اندر کون لیڈ کر رہا تھا, اس کی حفاظت کا کس سے ذمہ لیا ہوا تھا؟ یہ جو ری سیٹلمنٹ کا ایشو ہے, دا فیلنگ. ٹھیک. جی کوثر کاظمی صاحب مجھے ذرا رسپونڈ کر دیں. پہلے تو سب سے پہلے آپ کی فردوس شبیم نقوی صاحب نے بہت سی چیزوں کا جواب دیا, لیکن میں جس پہ اس پروگرام کے حصے کو لے کے جانا چاہتا ہوں, یہ کافی خطرناک سی چیز ہے. بلوچستان اسمبلی سے قرارداد پاس ہو گئی ہے, پنجاب اسمبلی پہ قرارداد پیش ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا واقعی آپ لوگ سیریس ہیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے پرونز اینڈ کونز کیا ہوں گے, دنیا میں کیا میسج جائے گا, یہ ذرا بتائیں. کیونکہ کچھ بھی ہو 18 ملین غالباً ان کا ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. دیکھیں دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جب ایک احتجاج کی تناظر میں ایک ان کی فورسز کے بندے کو شہید کر دیا جائے, مار دیا جائے, تشدد کیا جائے, اس کا یونیفارم چھین لیا جائے, اس کے پاس جو پروٹیکشن کی چیزیں ہیں, جو شیلڈ ہے وہ چھین کر اس سے اپنے لیڈر کے حق میں نعرے لگوائے جائیں, تو دنیا تو 1 سیکنڈ نہ لگائے ایسی جماعت کو بین کرنے میں. ٹھیک ہے. دنیا 1 سیکنڈ نہ لگائے کہ جب آپ ان لوگوں کو مار کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کریں نا, تو رستے میں ہی وہ عمل ہو جائے جس کا یہ بہتان لگا رہے ہیں حکومت پاکستان پہ کہ وہاں پہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں. دنیا میں ایسا ہو جاتا اگر کوئی بھی سلسلہ ہوتا. ہمیں کئی مصلحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ہم اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھا سکتے. نقوی صاحب نے کہا جی کہ ان کے پاس تو ایک جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کا جو ہے وہ رائٹ ہے, ریاست کے خلاف سیلف ڈیفنس, جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جناب اسلام آباد نہیں آ سکتے, آپ وہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتے, وہاں کی عدلیہ آپ کو روک رہی ہے اور آپ زبردستی اس طرح نہیں کرتے ہیں, تو وہاں پہ کیسے سیلف ڈیفنس؟ پاکستان آپ کو حق یہ دیتا ہوگا لیکن فورسز پہ فائر کرنے کا حق آئین پاکستان آپ کو نہیں دیتا. سر یہ تو ڈیسائیڈ ہونا ہے ابھی. دارالحکومت کی طرف چڑھائی کا جو اختیار ہے وہ آئین پاکستان آپ کو نہیں دیتا. اب وہاں پہ لوگ موجود تھے, میں بار بار حوالہ دیتا ہوں جی. اب پمز کے اندر پولی کلینک کا حوالہ دے رہے ہیں, پھر صحافیوں کا حوالہ دے رہے ہیں. بھائی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فوٹیجز آپ کے سامنے آئی, آپ کے لوگ وہاں پہ تھے, مرتضیٰ حسن بھائی نے بڑا اچھا اس پہ روشنی ڈالی. اب میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کے حمایت یافتہ اور آپ سے محبت کرنے والے لوگ
कैमरों से लैस घूमते रहे, किसी ने कुछ नहीं दिखाया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं भी इस बात का इजहार करता हूं। सर टीवी को तो हर चीज दिखाना मना थी। सर टीवी को तो बहुत सी चीजें दिखाना मना होती हैं। काज़मी साहब खुदा का वास्ता इतनी सीधे सीधी बात ना करें आप। टीवी ने भी बहुत ज्यादा अपनी रियासत के मामलात को देखना होता है, हमारे पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ये बात इतनी 2 जमा 2 4 नहीं है। मुझे बताएं ना, जब ये ऑपरेशन वहां पे हुआ और लोग वहां से लीडर फरार हुए, फिर लोग वहां से भागे, उसके कितनी देर बाद मीडिया के लोग वहां पे पहुंचे भाई? सर अगर आपको वो बैगने दिखाई जा रही हैं, गाड़ियां टूटे हुए शीशों के साथ दिखाई जा रही हैं, कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोग जो उनके अंदर सो रहे थे उन पे गोलियां बरसाई गई। सर टीवी बात चीजें इस वजह से भी नहीं चला सकता ना, जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेनी है। एक डब्बा ही दिखा दें, कुछ इश्तिहार है हमारे पास, कुछ हमारे पास। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी, एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। हसन मुर्तज़ा साहब, एक पहले गवर्नर राज की बातें और कहा गया कि जी बेशतर जो काबीना के अरकान है उन्होंने कहा जी KP के अंदर गवर्नर राज लग जाना चाहिए। अब ये बलूचिस्तान असम्बली में पाबंदी की करारदाद मंजूर हो गई और ये है भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उधर, तो आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, ये हुकूमत का सही फैसला है? देखें, ये जहाँ तक करारदाद का ताल्लुक है, ये तो पास हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई भी मेंबर मूव कर सकता है और वो पास भी हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो नहीं आई PMLN की तरफ से या हुकूमत की तरफ से। जब ऐसी कोई बात होगी तो पीपल्स पार्टी यकीनन उस पर अपना मौक़िफ़ भी देगी और बात भी करेगी। अभी तक तो ये ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, इस मामले को वैसे मैं इस बात को ना जी सर, मैं इस बात की ना मुबाल की खाल नहीं उतारना चाह रहा। मैं खुद चाहता हूं कि इस तरह की बातें अगर ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं आपसे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब हैं, बलूचिस्तान की असम्बली है, ये करारदाद होना और ये पास होना तो पार्टी की जो मेन क़यादत है उसको लूप में लेना इतना ज़रूरी नहीं है इस तरह की करारदादों के लिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको पहले मैंने अर्ज़ की है कि ये तो कोई प्राइवेट मेंबर जो है वो करारदाद मूव कर सकता है और इसमें कोई हुकूमत का हर करारदाद हुकूमत की मर्ज़ी से तो पास नहीं होती या रिजेक्ट होती। वहाँ पे आपने मेरे से पार्टी का मौक़िफ़ पूछा है तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी कोई तजवीज़ जो है हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नहीं आई कि उस पर हम बहैसियत पार्टी कोई तबसरा कर सकें या उस पर पार्टी का कोई मौक़िफ़ दिया जा सके। जब ऐसी कोई तजवीज़ आएगी यकीनन पीपल्स पार्टी उस पर अपना मौक़िफ़ भी देगी और बात भी करेगी। अच्छा, बैसियत पॉलिटिकल वर्कर ज़रा आप मुझे बता दें, बैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर आप मुझे बता दें, आप समझते हैं पाबंदी ही मसले का हल है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्टेक होल्डर्स को मुल्की मफाद में इकट्ठा होना चाहिए? मैं सॉरी, दोबारा करेंगे रिपीट? मैं कह रहा हूं कि आप समझते हैं कि पाबंदी ही वाहिद हल है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जितनी भी हैं उनको अपने मुल्की मफाद में इकट्ठा होना चाहिए? देखिए, किसी भी सियासी जमात पे बहैसियत सियासी जमात पाबंदी नहीं होनी चाहिए बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये चीज़ समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ना। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह बिहेव कर रही है या एक्ट कर रही है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है। वो तो बिल्कुल इस टाइम इंतशार की सियासत चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अनारकी चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो, बैंकरप्ट हो, किसी तरह से भी हुकूमत जो है वो स्टेबल ना हो, इसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए। आप उनकी चीज़ें देखें, अगर कल तक तो वो मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे कि मारूसियत जो है ये मारूसी पार्टियां हैं जी। आज उनकी ख़वातीन जो हैं अगर वो सियासत में आ जाएं तो वो उसको मारूसियत नहीं कहते। ठीक है, समझ गया। तो ये चीज़ें हैं जो अपना स्टांस हर रोज़ बदलते हों, हर रोज़ चीज़ों को वो पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हों, चीज़ों को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हो। हम उन्हें कहते रहे कि आएँ बैठे मिल के कंसेंसस के साथ चीज़ें आगे लेके चलते हैं, बढ़ते हैं। हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, हमें ऐसे चार्टर करने चाहिए जिससे मुल्क के लिए कोई बेहतरी हो सके। सर, तो वो कतन नहीं है, सब चोर हैं, डाकू हैं। मेरी अब अर्ज सुन लेना जी। जी सुन रहा हूँ। चोर हैं, डाकू हैं। चोर डाकू के अलावा तो वो बात नहीं करते। अब हम सवाल करते हैं कि जो कत्ल हुए, जो रेंजर्स के लोग मिले,
ان کے قاتل کون ہیں؟ تو اس پہ وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ تو آپ نے موٹر ویز بند کی. بھائی موٹر ویز تو بند کی کہ 9 مئی کو نہیں کی, نہیں روکا, تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ انہیں روکا کیوں نہیں گیا. اور اگر 24 نومبر کو روکا ہے تو اس پہ اعتراض ہے کہ روکا کیوں گیا ہے. ہمیں روکیں گے. وہ ڈیفنس کا حق بھی خود رکھتے ہیں, وہ فریڈم آف سپیچ کا حق بھی خود رکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں خود رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں جی کہ دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے. اور ریاست کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ریاست کی ریٹ قائم رکھے. جہاں تک انہوں نے ابھی بات کی نقوی صاحب نے, میرے بڑے محترم اور بھائی ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کے پی حکومت کے انڈر ہے, اور کے پی حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کی. فیڈرل گورنمنٹ یقیناً اس کو لک آفٹر کرتی ہے, لیکن وہ ڈائریکٹلی ذمہ داری جو ہے وہ کے پی حکومت کی ہے. سر میں ویسے حسن مرتضیٰ صاحب مجھے سوری, میں آپ کی اس بات پہ نا میں اس پہ وزن ڈالتا ہوں, لیکن میں اختلاف بھی ساتھ اس لیے کرتا ہوں کہ جس لیول کی وہ دہشت گردی ہے اسی لیول کی بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہے. وہاں کبھی سرفراز بگٹی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوئی, وہاں باقاعدہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے آپریشن کرتے ہیں, اس کو پروو کرتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہاں کی حکومت بری الذمہ ہے, میں تو نہیں کہتا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں, یہ بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیں ذمہ داریوں سے بھاگنا کوئی فتح نہیں ہے. ذمہ داریاں بار بار آپ کے نام کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا. اور جی شمیم نقوی صاحب بار بار آپ کے نام کے ساتھ محسن لگ جاتا ہے. ذرا آپ بتا دیں کوئی انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی ہے پی ٹی آئی کے ہونے والی ہے, کوئی بڑا کام ہونے والا ہے؟ کیونکہ ویسے بھی حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سیاست میں خواتین آ گئی ہیں آپ کی. دیکھیے 2 منٹس ہیں آپ کے پاس, 2 منٹس. یہ میں 2 منٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں. یہ پارٹی کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور سازش ہے. ٹھیک ہے کہ انہیں نے بار بار ایسی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں. اس پارٹی میں میرے جیسے لوگ موجود ہیں جو آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں. میرا 30 سالہ رشتہ ہے. جب ہم کہتے ہیں موروثیت پہ یقین نہیں رکھتے تو ہم نہیں رکھتے. باقی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے, جب ایم کیو ایم آئی تھی تو رینجرز کو کیوں بلا کے حوالے کیا تھا؟ اور جو جس تک کو کہتے تھے جب الزام آتا تھا تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کہتی تھی ہم نے رینجرز کے حوالے کر دیا, اب وہ جانے اور ایم کیو ایم جانے. ٹھیک ہے, یہ پابندیاں کیا پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی پہ نہیں لگائی تھیں؟ ٹھیک ہے, جو اے این پی بن گئی لگا لے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان بن جائے گی, فرق کیا پڑنا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ میں ہو چکی. جو ان کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری کوششیں کر لی, جلسہ نہ کرنے دو, جلوس سے نکالنے دو, کارنر میٹنگ نہیں کرنے دو, ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کرنے دو, اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف. اور کوثر کاظمی صاحب رسپونڈ کر دیں, آپ کو مسئلے بڑے ہیں, پی ٹی آئی سے ڈر بہت لگتا ہے, آپ لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں. سنا ہے اس دن 5 بجے تک بھی اچھی خاصی کپ کپی تاری تھی حکومت کو کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ادھر پہنچ گئے, ہم نے تو بڑا روکا تھا, ہم نے پریس کانفرنس سے تو بڑی زیادہ کی تھی, لیکن یہ تو پھر بھی ادھر پہنچ گئے. آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں میرا خیال ہے. سلمان, ہمیں ڈر لگتا ہے تحریک انتشار سے کہ جس طریقے سے پاکستان جب بھی مشکل میں ہوتا ہے یہ اس کو مشکل ترین حالات میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے تحریک انتشار سے جب یہ خط لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ان کو پیسہ مت دینا. ہمیں ڈر لگتا ہے تحریک انتشار سے اس وقت جب یہ ہر معاملہ پاکستان افواج پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے ان کو بدنام کرتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے تحریک انتشار سے جب ان کا بانی تحریک انتشار یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے, اگر امن ہو جائے تو یہ کس کے کہنے پہ جب ایسے فرمودات آتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے تحریک انتشار سے. بھائی یہ جماعت ابھی جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا اور آپ نے بلوچستان کا حوالہ دیا, بلوچستان کے اندر ایک ایسی جماعت کے خلاف فورسز لڑ رہی ہیں جس کا جڑ سے صفایا نہیں کیا جا سکا. کے پی تو ہم نے ان کو جنت بنا کے دے دیا تھا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز فورسز نے وہاں پہ اپنے جوانان اور افسران کی قربانیاں دے کے جن لوگوں کو وہاں سے بگایا تھا ان کو واپس لا کے انہوں نے آباد کیا, اور اب ان کو جب یہ اپنے احتجاج میں تھینک یو ویری مچ کوثر کاظمی, آپ کا بہت شکریہ صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب سب کا بہت شکریہ. لیکن پھر بھی کہیں پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف نے عوام کا ایک بڑا مینڈیٹ حاصل کیا 2024 کے الیکشن میں. بات افہام و تفہیم سے سیاسی حل نکلے تب ہی بہتر ہے. طاقت کا استعمال اور بے دریغ استعمال یہ غصہ بھی بڑھاتا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی ذہنوں کے اندر پرپنا شروع ہو سکتا ہے.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔